आदाब, मैं हूं पारोश और आप देख रहे हैं हम सब विद वजाहत मसूद। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। आज का बड़ा और अहम सवाल वो ये कि इमरान खान साहब जो हैं वो लॉन्ग मार्च से कौन से मकासद हासिल करना चाहते हैं और क्या वो कामयाब हो पाएंगे। बहुत शुक्रिया पारोश। देखिए, जब आप लॉन्ग मार्च या इस तरह की कोई कलीदी अहम पॉलिटिकल सरगर्मी करते हैं तो आपको अपने मकासद को बहुत वाज़े, अपना हदफ, अपना गोल कि आपने क्या हासिल करना है, ये सामने रखना होता है। इमरान खान साहब अप्रैल में जब उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पास हुई है तो उसके बाद से उनके दो मकासद थे जी। एक तो ये कि आइंदा जो पाकिस्तान में आर्मी चीफ की तैनाती होना है, जो कमांड चेंज होना है 29 नवंबर को, तो नए आर्मी चीफ की तकर्री में उनकी राय को शामिल किया जाए जी। बल्कि उससे पहले तो ये चाहते थे कि ये तकर्री रोक दी जाए अगले इंतखाबात तक और मौजूदा आर्मी चीफ ही जो है वो कंटिन्यू करें ताकि उनके ख्याल में वो आइंदा इंतखाब जीत के ये तकर्री खुद करें। वो दोनों मकासद तो कामयाब नहीं हो गए जी। एक तो ये कि आर्मी चीफ ने बहुत ही वाज़ेह ऐलान कर दिया कि वो 29 नवंबर को सुबकदोश हो जाएंगे और हुकूमत का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि इमरान खान साहब को इस ज़िम्न में मशावरत में शरीक किया जाए, क्योंकि आईनी तौर पे आर्मी चीफ की तकर्री वज़ीर आज़म का सोल प्रेरोगेटिव है जी। ये ऐसी तकर्री है जिसके लिए उन्हें हिज़्ब इख्तलाफ के पार्लिमानी सरबराह से भी मशवरे की ज़रूरत नहीं है, ये तकाजा नहीं है दस्तूर का। सो ये मकसद तो हल नहीं होगा। दूसरा, वो आम इंतखाबात वक्त से पहले चाहते हैं जी। उसके लिए वो कोई दस्तूरी हवाला नहीं दे पाए। पार्लिमानी जमहूरियत में जो पार्लियामेंट होती है उसकी मियाद तय है, जो वज़ीर आज़म होते हैं, काबीना होती है या जिसे हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं, हुकूमत की मियाद होती है और हुकूमत की मियाद होती है जब तक वज़ीर आज़म को ईवान का एतमाद हासिल रहे। और 9 अप्रैल 2022 को इमरान खान उस एतमाद से महरूम हो गए जी। तो ये जमहूरियत का, दस्तूर का बहुत ही सादा तरीक़ाकार है कि उनकी जगह पे जो हुकूमत आई है बाकी मानदा मियाद उसे पूरी करना है, अनलेस कि उसके खिलाफ भी अदम एतमाद की तहरीक आ जाए। ठीक है। सो मेरी राय में इमरान खान ये लॉन्ग मार्च सिर्फ अपने हामियों को मुतहर्रक रखने के लिए कर रहे और उसमें भी आज के दिन जब हम ये बातचीत कर रहे हैं तो पाकिस्तान मिलिट्री के दो बड़े अफसरान ने, DGISPR ने और DGISI ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके नतीजे में इमरान खान के लॉन्ग मार्च की कामयाबी के इम्कानात मज़ीद कम हो गए हैं। वो आवाम का जोश व जज्बा, उनके हामियों का, वो उस पर भी पानी फिरा है। जिन लोगों ने उसमें इन्वेस्ट करना था, ये इस तरह की सियासी सरगर्मी के लिए बहुत बड़ी माली इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है और जिनके पास इतने पैसे या मादी वसाइल हों कि वो पॉलिटिकल पार्टीज पे इन्वेस्ट कर सकें, वो हवा में नहीं फेंकते। बिल्कुल उन्हें वो इन्वेस्टमेंट वापस चाहिए होती है अगर उनको ये मालूम हो जाए कि इन साहब को तो वो वाली सपोर्ट ही मुयस्सर नहीं है जिसकी बुनियाद पे ये कामयाबी हासिल कर सकते, तो वो तो सामने नहीं आएंगे। और तीसरा बहुत अहम नुक्ता ये है कि पंजाब में वज़ीर आला हैं परवेज़ इलाही साहब जी। इनकी कुल नशस्तें असम्बली में 350 के मेंबर्स हैं सूबाई असम्बली के पंजाब की, उनकी नशस्तें 10 हैं और 10 नशस्तों पे वो वज़ीर आला हैं। और इस बात की क्या ज़मानत है कि इंतखाबात
کی صورت میں وہ دوبارہ وزیر اعلیٰ بن سکیں گے، اس کی کوئی صورت نظر نہیں آتی. تو وہ تو چاہیں گے کہ جب تک ممکن ہے وہ اقتدار میں رہیں. سو وہ ایک بظاہر سپورٹ کر رہے ہوں گے، لیکن وہ جو عملی مدد ہوتی ہے انتظامیہ سے یا سیاسی جو اپنے حامی ہیں، اپنے جو بیس گروپس ہیں، کہ انہوں نے گزرنا ہے گجرانوالہ سے، گجرات سے، جہلم سے، اس سارے راستے پہ حکومت ہے پرویز الہی صاحب کی، اور پرویز الہی صاحب کی طرف سے انہیں اس طرح کی مدد ملنے کی توقع نہیں ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جو بھی اپنے ذہن میں مقاصد مرتب کیے ہیں لانگ مارچ کے، وہ کامیاب اس میں نہیں ہو پائیں گے. جو ممکنہ طور پہ بہترین شکل ہو سکتی ہے معاملات کی، وہ یہ ہے کہ وہ لاہور سے نکلیں گے، آزادی چوک میں قیام کریں گے، اور اس کے بعد اگلے 6 دن مختلف شہروں میں رات گزارتے ہوئے، ظاہر ہے وہ جہاں جائیں گے وہاں کچھ لوگ بھی جمع ہوں گے، ان کی تعداد بہت اہم ہوگی کہ وہ کس شہر میں ان کے، اگر وہ کہیں پہ 4 سے 5 ہزار کا مجمع کسی شہر میں کر لیتے ہیں تو یہ ان کی کامیابی ہوگی انڈر دا سرکمسٹانسز. لاہور میں اگر وہ 20,000 لوگ لے کے بھی آزادی چوک تک پہنچے تو یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہوگی. اس سے زیادہ توقع کم از کم میں تو نہیں کر رہا. وہ اسلام آباد جائیں گے، وہ وہاں پہ ایک جلسہ کریں گے اور ایک نئی تاریخ دے کے منتشر ہو جائیں گے، اس لیے کہ ایک رات کے قیام کے جو اخراجات ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. عمران خان صاحب کو وہ میسر نہیں ہوں گے. اور اگلی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب اگر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا کرنا چاہیں گے تو آج کی پریس کانفرنس کے بعد یہ واضح ہو گیا کہ جو انتظامیہ اور اسٹیبلشمنٹ ان کے میں اتفاق پایا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو موقف ریسنٹلی اختیار کیے ہیں، مثال کے طور پہ سائفر کے کوشچن پہ، مثال کے طور پہ عدم اعتماد کے ایک سازش ہونے پہ، مثال کے طور پہ بھی جو صحافی افسر شریف کا قتل ہوا ہے اس بارے میں، ان سب کے بخیے ادھر گئے ہیں، سوائے ان کے جو بہت ہی ڈائی ہارڈ حامی ہیں. پاکستان میں اب ان کی سپورٹ جو ہے ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ کم ہوگی. تو میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب کا یہ لانگ مارچ جو ہے وہ کسی سیاسی تبدیلی پہ یا کوئی سگنیفیکنٹ کوئی اثر جو ہے نا وہ نہیں دکھا پائے گا، اس میں سے کوئی سگنیفیکنٹ نتیجہ جو ہے وہ برآمد نہیں ہو پائے گا. سر، اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کی شکل میں جو نتائج دیکھے ہیں اب، اس سے انہوں نے کوئی سبق سیکھا ہے جو وہ لانگ ٹرم جو ہے وہ ریفلیکٹ کریں گے؟ آج جو لب و لہجہ ڈی جی آئی ایس پی آر میں جنرل بابر افتخار نے اور جو لہجہ جو ہے لیفٹیننٹ جنرل شکیل نے جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں اختیار کیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فوج کا فی الوقت سیاست سے میں مداخلت سے گریز کا فیصلہ انسٹیٹیوشنل ہے. اینڈ ایٹ لیسٹ فار ناؤ اس لمحہ موجود میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ پالیسی ابھی اب کچھ برس چلے گی کم از کم. اصولی طور پہ تو ماضی میں بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، آئندہ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہماری ایک تاریخ ہے، بڑی چیکرڈ ہسٹری ہے، اس میں بڑے ایمبیرسنگ مومنٹس ہیں، اس میں بڑے واضح دستور کی، جمہوری اقدار کی خلاف ورزیاں ہیں. ایک نقطہ جس پہ میں چاہوں گا کہ ہمارے دیکھنے والے جو ہے وہ توجہ فرمائیں، پاکستان کے پاس اس وقت 7.5 ارب 7.5 بلین ڈالرز زر مبادلہ کے ذخائر رہ گئے، جو ہمارے ایک مہینے کے امپورٹ بل کے لیے بھی کافی نہیں ہے. سیلاب کی سچویشن میں اور کچھ دوسرے نکات پہ پاکستان کی حکومت نے بیرونی دنیا سے جو مدد، قرض یا سپورٹ چاہی ہے، اس میں کچھ حوصلہ افزا نتائج برآمد نہیں ہو رہے. اور پاکستان کو اس مالی برس میں یعنی آئندہ جون تک 30 سے 34 ارب ڈالر کے
قرضے اور ادائیگیاں کرنا ہے اور وہ ہمارے پاس نہیں ہیں. تو یہ کوئی خوشگوار، یہ کوئی پلیزنٹ، یہ کوئی پنک اکنامک سیناریو منظر نہیں ہے. سو میرے خیال میں تو دس از ٹائم کہ جتنا اب تک تبدیلی آئی ہے اس سے سبق سیکھا جائے. عمران خان صاحب ڈے ون سے ایک نان پولیٹیکل اینٹی تھے. انہیں مصنوعی طریقے سے پاکستان کے سیاسی منظر میں متعارف کروایا گیا، مضبوط کیا گیا اور ان کی ایسی کھلی حمایت کی گئی جسے نرم سے نرم لفظوں میں ناانصافی اور ناجائز کہا جائے گا. اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھ لیجیے کہ چونکہ وہ اس طرح سے سیاسی ذہن ہی نہیں ہے، ان کی سیاسی تربیت ہی نہیں تھی، ان کی جو پولیٹیکل پارٹی ہے وہ جگہ جگہ سے مختلف اجزاء ایلیمنٹس جمع کر کے تو ہے وہ کھڑی کر دی گئی، جس کے نتیجے میں جو ان کا رد عمل ہے وہ غیر متوقع طور پہ اگریسو بھی ہے اور غیر سیاسی بھی ہے. یعنی 90 اور 96 میں ریسنٹ جو ہمارا پاسٹ ہے، محترمہ بینظیر کی حکومتیں معزول کی گئیں. 93 اور 99 میں نواز شریف صاحب کی، پھر 12 میں گیلانی صاحب کو گھر بھیجا گیا، جولائی 2017 میں نواز شریف صاحب کو گھر بھیجا گیا. کسی سیاسی رہنما نے اس طرح سے سامنے آ کے کنفرنٹیشنل پالیسی اختیار نہیں کی. عوام کو بتایا ضرور کہ ہمارے ساتھ یہ ناانصافی ہوئی ہے، لیکن اس راستے تک نہیں گئے جہاں قومی مفاد کو جو ہے وہ نقصان پہنچے. یا کیونکہ ایک سیاسی رہنما ہمیشہ یہ جانتا ہے کہ سیاست ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، اس میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں. تو آج اگر ہم کسی وجہ سے اقتدار سے باہر ہیں تو اقتدار سے باہر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری سیاست ختم ہو گئی ہے. بی بی بینظیر شہید جو ہیں وہ 90 میں اقتدار سے باہر گئیں، 93 میں دوبارہ واپس آئیں، 96 میں گئیں تو 2002 میں ان کی پارٹی نے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے. 2008 میں انہوں نے حکومت بنائی. وہ میاں نواز شریف جو برسوں جلا وطن رہے تھے 99 کے بعد، وہ جو ہے 2013 میں سمپل میجورٹی کے ساتھ جو ہے انہوں نے حکومت بنائی. سو اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دس از اے ٹائم کہ جو پاکستان کی مستقل انتظامیہ ہے، جسے ہم کوٹ ان کوٹ کبھی اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں، انہیں خود کو مستقل بنیاد پہ اپنے آئینی کردار تک محدود کرنا چاہیے. اس سے بہت بڑا جو فائدہ ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری قوم کو جو بنیادی معاشی، خارجی اور سماجی فیصلے کرنا ہے، ہمارے سماج میں بھی خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، انتہا پسندی پیدا ہوئی ہے، عدم برداشت پیدا ہوا ہے، تفرقے بازی پیدا ہوئی ہے، فرقے بازی پیدا ہوئی ہے، اور سماج میں معاشی جو جس سے کہا جاتا ہے نا بیڈ پریکٹسز، انہوں نے دخل پایا ہے. دنیا کے کسی ملک میں قبضہ گروپ نہیں پائے جاتے، ہمارے ملک میں ہیں. اور ہمارے ملک میں جو ہے وہ دہشت گرد عناصر بھی موجود ہیں اور دہشت گرد عناصر کے حامی بھی موجود ہیں. تو ہمیں سماجی سطح پہ بھی کچھ فیصلے کرنا ہے. سب سے اہم فیصلہ جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی وسائل ہیں، ہمیں ایک خود کفیل سیلف سفیشینٹ ملک بننے کے لیے اپنی معاشی جو ترجیحات ہیں انہیں کیسے تبدیل کرنا ہے، کہاں پیسے زیادہ خرچ کرنا ہے اور کہاں کم. میری رائے میں پاکستان کی پہلی معاشی ترجیح پاکستان کے لوگوں کی تعلیم ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس سوائے اپنی نوجوان نسل کے کچھ بھی تو نہیں ہے، کوئی اثاثہ نہیں ہے. اگر ہم اس کو انویسٹ کرتے ہیں تو وہ ہمارا کوالٹی کا ہیومن کیپٹل، انسانی سرمایہ بن جائے گا، وہ ہماری قوم کو آگے لے کے جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ہم اس کو نظر انداز کرتے ہیں تو وہ بیکار، بے روزگار اور غیر تربیت یافتہ
غیر مہذب لوگوں کا ایک ہجوم ہوگا جو ہمارے سماج کو مکمل تباہی کی طرف لے کے جائے گا. ہمیں خارجہ پالیسی میں کچھ فیصلے کرنا ہے کہ ہمیں دنیا کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرنا ہے. ہم مستقل جو ہے وہ ڈیٹ ڈیپینڈنٹ قرضے پہ اور امداد پہ انحصار کرنے والی قوم بن کے زندہ نہیں رہ سکتے. سو یہ فیصلے اس صورت میں ہو سکتے ہیں جب ہمارے ملک میں جو سیاسی اقتدار ہے وہ شفاف ہو جائے اور وہ دستور کے مطابق ہو. تو میری رائے میں جو یہ والی ڈیولپمنٹ ہے جیسے ہم نے پچھلے چند مہینوں میں دیکھی ہے یہ خوشگوار ہے, لیکن اٹ شوڈ ناٹ بی یس اٹ شوڈ ناٹ بی ٹیمپرری سولوشن, اٹ شوڈ بی سم کانسٹنٹ پالیسی. ٹھیک ہے. پاکستانی عوام جو ہے ایک بڑا مسئلہ یہ ہمارا ہو رہا ہے کہ ہم سفید جھوٹ پر, کانسپریسیز پر اس طریقے سے یقین کر رہے ہیں کہ ہم ڈاؤٹ کو جگہ ہی نہیں دے رہے, جیسے وہ کوئی امریکی سازش ہو یا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی سے آپ ہیں اس کے لیڈر کی کوئی بھی بات ہو, اسے اس طریقے سے انڈاؤٹڈلی کیوں ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے؟ کیا ہو گیا ہمارے بیہیویئرس کو؟ سیاسی طور پہ ہم کبھی بھی بہت مضبوط نہیں تھے سیاسی شعور کے حوالے سے. جی. چند طبقات اور افراد اور گروہوں جو ایک اقلیت میں تھے, تھوڑے ہیں تعداد میں, ان کو چھوڑ کے تو ہمارے ملک میں کبھی بھی جو ہے وہ سیاسی شعور کی سطح بہت بلند نہیں رہی. جہاں سیاسی شعور بلند نہ ہو وہاں پاپولزم جنم لیتا ہے, الٹرا نیشنلزم جنم لیتا ہے, اور وہاں پہ لوگ جو ہے وہ سازشوں پہ, حادثات پہ یقین کرنے لگتے ہیں. وہاں پہ لوگ جو ہے وہ افراد سے امیدیں باندھ لیتے ہیں, پروسیس سے نہیں, سیاسی عمل سے نہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مسیحا آئے گا اور اس کی ذات میں کچھ ایسا جادو ہوگا کہ وہ ہمارے مسائل حل کر دے گا. قوموں کے مسائل یہ ایک غلط فہمی ہے کہ کوئی اسٹرانگ لیڈر جس میں کوئی بہت مافوق الفطرت ایکسٹرا ہیومن صلاحیتیں ہوں وہ ہمارے مسائل حل کر دے گا. اور دوسرا یہ کہ ہم نے اپنے نظام تعلیم کو بہت لمبے عرصے سے, خاص طور سے پچھلے 40 برس میں جس طرح سے میوٹیلیٹ کیا ہے, مسخ کیا ہے, ہم نے وہ ذہن ہی پیدا نہیں کیا جو کرٹیکل انالیسس کی اہلیت رکھتا ہو, جو تنقیدی شعور رکھتا ہو. جو لوگ تنقیدی شعور نہیں رکھتے وہ مسائل کا صحیح تجزیہ نہیں کر سکتے, وہ اپنے مسائل کے اسباب جاننے سے, ریزنز جاننے سے محروم ہو جاتے ہیں. اس میں ان کی صلاحیت, اس کی کیپیسٹی نہیں جاتی. سو ہمارے ملک کا جو عمومی ذہن ہے وہ جتنی سادہ لوحی سے اور بات کہی جائے سمپلسٹک کر کے, اور ان کو کوئی جو ہے وہ کوئی کچھ سازشی تھیوری دے دی جائے وہ اس پہ یقین کر لیتے ہیں, کیونکہ ایک تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ ذہن ہی کاز اینڈ افیکٹ کا, جسے ہم اردو میں علت و معلول کہتے ہیں, رشتہ سمجھ سکتا ہے, اور یہ سمجھ سکتا ہے کہ دنیا کمپلیکس ہے. دنیا جو ہے وہ وائٹ اور بلیک میں, سیاہ اور سفید میں بٹی ہوئی نہیں ہے. موسٹلی اٹس گرے, اینڈ وی ہیو ٹو ویٹ تھرو دا کمپلیکسٹی, دا انٹائر رینج آف ایشوز ٹو ارائیو ایٹ آور گولز. سو ہمارے ملک میں اس طرح کا ذہن ہم نے پیدا کیا ہے, اور اسے ختم کرنے میں اگر ہم آج فیصلہ کریں تو میرے خیال میں کم از کم 25 سے 30 برس درکار ہوں گے. لیکن ہمیں اس کا فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے ملک میں ایک تنقیدی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ منفی ذہن ہوتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا ذہن جو ایشوز کو, مسائل کو انالائز کر کے ان کا حل دریافت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. جی, تو آج کے ایپیسوڈ سے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں.